دی डिबेट में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो क्रिप्टो की दुनिया में अक्सर पूछा जाता है, लेकिन शाज़ व नादिर ही गहराई से समझा जाता है। कॉइन और टोकन में असल फर्क क्या है? ये बहस इस सवाल के गिर्द घूमेगी कि क्या ये सिर्फ एक तकनीकी लफ्ज़ों का खेल है, या ये फ़र्क उन डिजिटल असासों की कदर, उनके खतरात और उनके मुस्तकबिल की बुनियादों पर असरअंदाज होता है। हमारे ज़राए इस पर दो बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियां सुनाते हैं। मैं इस नुक्ता नज़र की वकालत करूंगा कि यह फ़र्क बुनियादी है और इसे नज़रअंदाज करना बहुत बड़ी गलती होगी। और मैं ये दलील दूंगी कि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि ये फर्क अब सच पूछें तो गैर अहम होता जा रहा है। असल बात ये नहीं कि असासा कहाँ बना है, बल्कि ये कि वो करता क्या है। देखें, मेरे लिए ये फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है और इसकी बुनियाद है खुद मुख्तारी पर। कॉइन्स जैसे बिटकॉइन या ईथर वो अपने खुद मुख्तार ब्लॉकचेन पर चलते हैं। वो एक मुल्क की अपनी करेंसी की तरह हैं। उनका अपना सिक्योरिटी निज़ाम है, अपनी मुआशी पॉलिसी है और वो इस पूरे इकोसिस्टम का आप कह लें ईंधन है। उनकी कद्र पूरे नेटवर्क की सेहत और उसके इस्तेमाल से जुड़ी होती है। इसके बरक्स टोकन्स वो किसी मौजूदा ब्लॉकचेन जैसे इथीरियम पर बनाए जाते हैं। ये ऐसा ही है जैसे आप अपना घर बनाने के बजाय किसी के बने बनाए घर में किराए पर रह रहे हों। आप उस घर के मालिक के कानून और उसकी मजबूती के रहमो करम पर हैं। जब कोई प्रोजेक्ट टोकन माइग्रेशन करता है, यानी वो इथीरियम जैसे प्लेटफॉर्म को छोड़कर अपना ब्लॉकचेन बनाता है, तो वो दरअसल किराए के घर से अपने घर में मुंतकिल हो रहा होता है। ये उसकी खुद मुख्तारी का ऐलान है और मेरे ख्याल में ये इस फर्क की सबसे बड़ी दलील है। मैं आपकी ये किराए के घर वाली मिसाल को समझती हूँ, लेकिन मैं इसे एक मुख्तलिफ जाविये से देखती हूँ। ये जो तकनीकी तफरीक है ना, ये अब तेजी से धुंधला रही है। असल अहमियत असासे के काम या फंक्शन की है। आप रैप टोकन्स की मिसाल लें, जैसे WBTC यानी रैप्ड बिटकॉइन। ये है तो बिटकॉइन ही, लेकिन ये एथेरियम के नेटवर्क पर एक टोकन के तौर पर काम करता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपके पास सोना है, लेकिन आप उसे बैंक के लॉकर में रखकर उसकी एक रसीद ले लेती हैं, जिसे आप आसानी से कहीं भी इस्तेमाल कर सकती हैं। सोना वही है, बस उसकी शक्ल बदल गई है ताकि वो एक दूसरे निज़ाम में काम कर सके। ये जाहिर करता है कि असासे अब अपनी असल ब्लॉकचेन के कैदी नहीं रहे। इसलिए हमें असासों को उनकी जाए पैदाइश से नहीं, बल्कि उनके काम से पहचानना चाहिए। क्या ये किसी सर्विस तक रसाई देने वाला यूटिलिटी टोकन है, किसी कंपनी में हिस्से की तरह सिक्योरिटी टोकन है, या वोटिंग का हक देने वाला गवर्नेंस टोकन है? मुस्तकबिल अलग थलग जजीरों का नहीं, बल्कि पुलों यानी ब्रिजेस के जरिए जुड़े हुए एक बड़े बरे-आज़म का है। आपने खुद मुख्तारी की बात को कद्र के सवाल से जोड़ा है और मेरे ख्याल में यहीं से असल बहस शुरू होती है। कॉइन्स की कद्र का तयन वसी नेटवर्क इफ़ेक्ट्स, उनके इस्तेमाल और उनकी तयशुदा मॉनेटरी पॉलिसी से होता है। बिटकॉइन की मिसाल लें, इसकी 21 मिलियन की मुकर्ररा हद इसे डिजिटल सोने की तरह नायाब बनाती है। ये एक मुआशी उसूल है जो इसके पूरे इकोसिस्टम पर लागू होता है। लेकिन एक और गहरा फ़र्क है जिसका जिक्र हमारे ज़राए में मौजूद इल्मी तहकीक करती है, वो है दौलत की तकसीम। तहकीक बताती है कि टोकन्स में दौलत बहुत ज़्यादा मरकूज़ होती है। आदाद-ओ-शुमार की ज़ुबान में इनका गुनी कोफिशिएंट ज़्यादा और नाकोमोटो कोफिशिएंट कम होता है। एक मिनट रुकें, ये बहुत तकनीकी इस्तिलाहात हैं। हमारे सामीन के लिए इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर टोकन्स की एक बड़ी तादाद चंद लोगों या बानियों के हाथों में होती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी कंपनी के 90% शेयर्स सिर्फ 4 लोगों के पास हों। इससे मार्केट में हेराफेरी का खतरा बहुत बढ़ जाता है और वो निज़ाम ज़्यादा मरकजी यानी सेंट्रलाइज्ड हो जाता है। इसके बरक्स बिटकॉइन जैसे कॉइन्स की मिल्कियत लाखों लोगों में फैली हुई है, जो इसे ज़्यादा गैर मरकजी और मुस्तहकम बनाता है। तो ये माशी साख्त का एक बुनियादी फ़र्क है, सिर्फ टेक्निकल नहीं। मैं समझती हूँ कि आप ये क्यों कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र पेश करने दें। ये एक हद से ज़्यादा सादा बात है। आप एक ऐसे कॉइन का तसव्वुर करें जिसका कोई हकीकी इस्तेमाल नहीं, और दूसरी तरफ एक ऐसा टोकन है जो एक बहुत कामयाब गैर मरकजी एप्लीकेशन यानी डैप का हिस्सा है। फर्ज करें एक गेम है जो लाखों लोग खेलते हैं, और उस गेम में चीज़ें खरीदने के लिए आपको वही टोकन इस्तेमाल करना पड़ता है।
اس ٹوکن کی قدر اس کی افادیت سے براہ راست جڑی ہوگی۔ وہ ایک غیر مقبول کوائن سے کہیں زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے، چاہے اس کی ملکیت چند لوگوں کے پاس ہی کیوں نہ ہو۔ آج کل ٹوکنومکس کا ماڈل، یعنی کسی ٹوکن کی سپلائی اور ڈیمانڈ کو کیسے ڈیزائن کیا گیا ہے، وہ اس بات سے زیادہ اہم ہے کہ وہ کوائن ہے یا ٹوکن۔ ایک ٹوکن جو کسی حقیقی مسئلے کو حل کرتا ہے، اس کی قدر اس کوائن سے زیادہ ہو سکتی ہے جس کا کوئی واضح مقصد نہ ہو۔ قدر کا تعین صرف اس بات سے نہیں ہوتا کہ اثاثہ کہاں رہتا ہے، بلکہ اس سے ہوتا ہے کہ وہ کرتا کیا ہے۔ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے، لیکن میں اسے مختلف انداز میں بیان کروں گا۔ آپ نے جس افادیت کی بات کی ہے وہ سیکیورٹی کے بغیر بے معنی ہے۔ آپ کا بنایا ہوا وہ شاندار گیمنگ ٹوکن اس وقت بے وقت ہو جائے گا جب وہ پلیٹ فارم ہی غیر محفوظ ہو جس پر وہ بنا ہے۔ ٹوکن کی سیکیورٹی مکمل طور پر میزبان بلاک چین پر منحصر ہوتی ہے۔ یہ بالکل ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ کی طرح ہے۔ آپ کا فلیٹ بہت خوبصورت ہو سکتا ہے، لیکن اگر بلڈنگ کی بنیاد ہی کمزور ہو تو آپ کا فلیٹ بھی خطرے میں ہے۔ اگر کل کو ایتھیریم جیسے بڑے نیٹ ورک میں کوئی سنگین مسئلہ پیدا ہو تو اس پر بنے تمام ERC20 ٹوکنز، یعنی وہ تمام ٹوکنز جو ایتھیریم کے ایک مشترکہ بلو پرنٹ پر بنے ہیں، وہ سب خطرے میں پڑ جائیں گے۔ وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے میزبان چین کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس کوائنز اپنی سیکیورٹی کے خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ان کا اپنا حفاظتی نظام ہوتا ہے، جیسے مائننگ یا سٹیکنگ۔ یہ چیز انہیں زیادہ خود مختار اور لچکدار بناتی ہے۔ وہ اپنی قسمت کے خود مالک ہیں۔ یہ ایک پرکشش دلیل ہے، لیکن کیا آپ نے اس پر غور کیا ہے کہ عملی طور پر ایک نیا بلاک چین بنانا اور اسے محفوظ کرنا کتنا مشکل ہے؟ یہ صرف ٹیکنیکل چیلنج نہیں، یہ ایک بہت بڑا معاشی چیلنج بھی ہے۔ ایک نئی بلاک چین کو شروع سے محفوظ بنانے کے لیے آپ کو ہزاروں مائنرز یا ویلیڈیٹرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کام اربوں ڈالر کا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں تو آپ کی چین پر 51% حملہ ہو سکتا ہے، جہاں کوئی بدماش گروپ آپ کے نیٹ ورک پر کنٹرول حاصل کر کے اسے تباہ کر سکتا ہے۔ بہت سی نئی چینز اسی وجہ سے ناکام ہوئیں۔ اس کے مقابلے میں ایتھیریم جیسی ایک قائم شدہ اور محفوظ بلاک چین پر ٹوکن بنانا ڈیولپرز کے لیے ایک بہت ہی سمجھداری کا راستہ ہے۔ وہ ایک ایسے قلعے میں اپنا کام شروع کرتے ہیں جو پہلے سے ہی محفوظ اور آزمودہ ہے۔ وہ میزبان چین کی سیکیورٹی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بجائے اس کے کہ خود ایک نیا اور ممکنہ طور پر غیر محفوظ نظام بنانے کا خطرہ مول لے۔ یہ جدت ترازی کی راہ میں حائل رکاوٹ کو کم کرتا ہے اور نئے آئیڈیاز کو پنپنے کا موقع دیتا ہے۔ لیکن اگر ٹوکن بنانا اتنا ہی آسان اور محفوظ ہے تو ہم کیوں دیکھتے ہیں کہ بڑے پروجیکٹس آخرکار اپنی بلاک چین بنانے پر اربوں خرچ کرتے ہیں؟ کیا وہ کوئی ایسی چیز دیکھ رہی ہیں جو آپ نظر انداز کر رہی ہیں؟ میرے خیال میں وہ ریگولیشن اور قانونی حیثیت کے اہم پہلو کو دیکھ رہے ہیں۔ ریگولیٹرز بھی اس فرق کو تسلیم کرتے ہیں۔ امریکہ میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن یعنی SEC کا ہاوی ٹیسٹ اس کی بہترین مثال ہے۔ یہ ٹیسٹ تعین کرتا ہے کہ آیا کوئی ڈیجیٹل اثاثہ ایک سیکیورٹی ہے یا نہیں۔ اور یہ ہاوی ٹیسٹ بالکل ہے کیا؟ اسے آسان الفاظ میں کیسے سمجھا جائے؟ بالکل، یہ ایک بہت پرانا ٹیسٹ ہے جو ایک نارنگی کے باغ کے کیس سے نکلا تھا۔ تصور کریں کہ آپ فلوریڈا میں نارنگی کے باغ کا ایک ٹکڑا خریدتے ہیں۔ آپ خود وہاں جا کر کھیتی باڑی نہیں کرتے، بلکہ ایک کمپنی آپ کے لیے یہ کام کرتی ہے اور آپ کو صرف منافع کی توقع ہوتی ہے۔ یہ ایک سرمایہ کاری کا معاہدہ ہے، یعنی ایک سیکیورٹی۔ تو SEC کہتا ہے کہ اگر کوئی ٹوکن اس طرح بیچا جائے کہ لوگ اسے ایک مرکزی ٹیم کی کوششوں سے منافع کمانے کی نیت سے خریدیں تو وہ بھی ایک سیکیورٹی ہے۔ یہ تعریف اکثر فنڈ ریزنگ کے لیے استعمال ہونے والے ٹوکنز پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے، کیونکہ ان کی قدر براہ راست ایک مرکزی ادارے یا پروجیکٹ ٹیم کی کوششوں پر منحصر ہوتی ہے، جبکہ بٹ کوائن جیسے قائم شدہ کوائنز کو اکثر کموڈٹی یعنی سونے یا تیل کی طرح دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ان کے پیچھے کوئی مرکزی ٹیم نہیں ہے۔ یہ قانونی فرق یہ زمین آسمان کا ہے۔ میں آپ کی بات سمجھتی ہوں، لیکن یہاں بھی اصل نقطہ اثاثے کے مقام کا نہیں بلکہ اس کے فنکشن کا ہے۔ ایک کوائن بھی سیکیورٹی کے طور پر فروخت کیا جا سکتا ہے اگر وہ ہاوی ٹیسٹ کے معیار پر پورا اترے۔ فیصلہ اس بات پر ہوتا ہے کہ اسے کیسے بیچا گیا اور خریداروں کی کیا توقعات تھیں۔ اس کا کوائن یا ٹوکن ہونا غیر متعلقہ ہے۔ مزید برآں، دنیا صرف امریکی قانون کے مطابق نہیں چلتی۔
ہمارے ذرائع اسلامی مالیات کی مثال دیتے ہیں جو اثاثے کی ساخت اور مقصد کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھتی ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے یہ جانچا جاتا ہے کہ آیا ٹوکن کسی حقیقی حق، ملکیت یا استعمال کی چیز یعنی منفع کی نمائندگی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک ٹوکن آپ کو کلاؤڈ سٹوریج استعمال کرنے کا حق دیتا ہے تو اس کا حکم اس ٹوکن سے مختلف ہوگا جو صرف سٹے بازی کے لیے بنایا گیا ہو۔ یہاں بھی تفریق فنکشن پر مبنی ہے، مقام پر نہیں۔ یہ ڈیجیٹل ریاستوں کی طرح ہوں گے جن کی اپنی معیشت، اپنی سیکیورٹی اور اپنے قانون ہوں گے۔ بٹ کوائن ایک ڈیجیٹل ریاست ہے، ایتھیریم دوسری، سولانا تیسری، اور ٹوکنز ان ریاستوں کے اندر کام کرنے والی کارپوریشنز کی طرح ہوں گے جو مخصوص خدمات پیش کریں گی۔ ایک کارپوریشن ریاست کے بغیر کام نہیں کر سکتی، اسے سڑکوں، عدالتوں اور سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ٹوکنز کو ہمیشہ ایک بنیادی خود مختار بلاک چین کی ضرورت رہے گی۔ یہ بنیادی ڈھانچہ ہمیشہ مرکزی حیثیت رکھے گا۔ اب الگ تھلگ نہیں رہ سکتی، ٹیکنالوجی انہیں جوڑ رہی ہے۔ برجز جیسی ٹیکنالوجیز کو ہی دیکھ لیں، یہ بالکل دو جزیروں کے درمیان بنے پل کی طرح ہیں جو اثاثوں کو ایک بلاک چین سے دوسری بلاک چین میں آزادانہ طور پر منتقل ہونے کی اجازت دیتی ہیں۔ آج آپ اپنا بٹ کوائن ایتھیریم پر استعمال کر سکتی ہیں اور کل شاید سولانا پر۔ اس دنیا میں اہم بات یہ نہیں ہوگی کہ اثاثہ کہاں پیدا ہوا، بلکہ یہ کہ وہ کہاں اور کیسے استعمال ہو سکتا ہے۔ لیئر 2 حل جیسے کہ سیکرٹ نیٹ ورک اس سے بھی ایک قدم آگے ہیں۔ وہ مختلف چینز سے ٹوکنز کو ایک ہی ماحول میں اکٹھا کر رہے ہیں جس سے ان کے اصل کا فرق مزید غیر متعلقہ ہو رہا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا ای میل گوگل کے سرور پر ہے یا مائکروسافٹ کے، جب تک وہ آپ کے ان باکس میں پہنچ رہا ہے۔ مستقبل الگ تھلگ جزیروں کا نہیں بلکہ ایک جڑے ہوئے سیال براعظم کا ہے۔ خلاصہ یہ کہ میرے نزدیک کوائن اور ٹوکن کے درمیان بنیادی فرق ان کی خود مختاری، ان کے سیکیورٹی ماڈل اور ان کی معاشی بنیاد میں ہے۔ کوائنز ڈیجیٹل معیشت کے وہ بنیادی ستون ہیں جن پر سب کچھ ٹکا ہے، وہ اپنے پورے نیٹ ورک کی نمائندگی کرتے ہیں، جبکہ ٹوکنز ان ستونوں پر تعمیر کردہ متنوع اور مخصوص ایپلیکیشنز ہیں۔ یہ فرق محض تکنیکی نہیں بلکہ یہ ان کی قدر، ان سے جڑے خطرات اور ان کے طویل مدتی امکانات کو متعین کرتا ہے۔ اسے نظر انداز کرنا ایسا ہی ہے جیسے زمین کی ملکیت اور اس پر بنے گھر کے کرائے نامے میں فرق نہ کرنا۔ اور میرے نزدیک یہ تکنیکی فرق ماضی کی بات بنتا جا رہا ہے۔ اصل اہمیت اثاثے کے کام، اس کی قانونی حیثیت اور مختلف سسٹمز میں اس کے استعمال کی صلاحیت میں ہے۔ جیسے جیسے انٹر آپریبلٹی کی ٹیکنالوجی یعنی مختلف بلاک چینز کے درمیان رابطے ترقی کرے گی، یہ تفریق مزید دھندلا جائے گی۔ ہم اثاثوں کو ان کی افادیت کی بنیاد پر پرکھیں گے، نہ کہ ان کی تکنیکی جائے پیدائش کی بنیاد پر۔ مستقبل کا سوال یہ نہیں ہوگا کہ یہ کوائن ہے یا ٹوکن، بلکہ یہ ہوگا کہ یہ کرتا کیا ہے اور میرے لیے اس کی کیا قدر ہے۔ یہ بحث ظاہر کرتی ہے کہ ڈیجیٹل اثاثوں کی دنیا کتنی پیچیدہ اور تہ در تہ ہے۔ اگرچہ ہم ان کی تکنیکی بنیادوں پر متفق نہیں، لیکن یہ واضح ہے کہ ان کی قدر اور مقصد کو سمجھنے کے لیے گہرائی سے تجزیہ ضروری ہے۔ ایک ہی لیبل کے نیچے بہت کچھ چھپا ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور یہ گفتگو اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ اس موضوع میں مزید تحقیق اور کھوج کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ دونوں نقطہ نظر اس ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی کے مختلف لیکن اہم پہلوؤں کو روشن کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب وقت کے ساتھ ساتھ خود ٹیکنالوجی ہی دے گی۔